so, this would certainly be going against the desire of Allah and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Time is running out, so I'll short my speech with the wording of on this topic, Promised Messiah alayhi salam. Hazur has said in Malfuzat, ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس کو ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچائیں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں خواہ مارے ہی جائیں. Translation is, if it was in my hands, I would go out like beggars from one house to another and spread the message of Allah and save humanity from shirk and kufr. I wouldn't even care if I end my life in propagating the religion. Lastly, the last topic I want to highlight is about the obedience of Nizam. In Holy Quran, in chapter 2, verse 286, Allah says, Samena wa atana, we hear and we obey. And at another place, in Holy Quran, Allah says, O ye believe, obey Allah, obey His Messenger, and those who are in authority among you. The following two sayings of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam help to further define the level of obedience a Muslim should show to the ruler. Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu related that Hazur said that listen and obey your chief, even if an Ethiopian whose head is like a raisin were made your chief. In another hadith, Hazrat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that he who obeys me obeys God, and he who disobeys me disobeys God, and he who obeys the Amir obeys me, and he who disobeys the Amir disobeys me. Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis said on this topic that my advice to you is to always strive to strengthen the institution of Khilafat and always advise your progeny and their progeny to remain connected to Khilafat so that they can reap its benefit and continue to remember blessings of Khilafat in your homes and in your Jamaat meetings. Frequent visits to the mosque and holding fast to the rope of Khilafat both are essential to act safeguarding of Ahmadiyyat. In another occasion, Hazur has said that you have to be obedient without grumbling. You never have the right to say such and such cannot be done, or that you cannot do such and such at this time. Hence, complete obedience to the institution of Khilafat and the system of Jamaat is an integral part of our spiritual success. Some people say we obey Khalifa and we will continue to obey Khalifa, but locally we not obey the president or Amir or missionary or secretaries. The fact is that by acting in such matter, these people are actually not obeying Khalifa. The true meaning of obeying Khilafat is that we should obey the system of authority within the Jamaat, and it should be remembered that there is no selective obedience in Jamaat. One cannot choose to obey who they like and disobey who they don't like. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam advised three things: that be with Jamaat, listen to Imam, and show complete obedience to Imam. I'll end my speech. I just want to remind all of us that please just think about it, that we cannot raise our fingers, even our fingers, without the grace of Allah. Hence, we should pray for His grace and mercy all the time. May Allah enable us to execute all our duties and responsibilities as a true Ahmadi and be a role model for the rest of the world. Assalamu alaikum.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الحمدللہ کہ ہم جماعت احمدیہ آئرلینڈ کہ اس 12ویں جلسہ سالانہ کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. آپ نے بہت سی تقاریر سنی اور یقیناً آپ نے بہت سی نئی باتیں سیکھی ہوں گی. مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ ان کو یاد رکھا جائے اور سارے سال کے دوران ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے، ورنہ ان اجلاسات کا، ان جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم اگر جمع ہوتے ہیں، تقریروں کو سنتے ہیں اور گھروں کو چلے جاتے ہیں اور ہم پر کوئی ان کا اثر نہیں ہوتا. مقصد یہی ہے کہ ان باتوں کو اپنا کر ہمیشہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی رہے. اس وقت میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ ان کو غور سے سنیں گے اور ہمیشہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے ہمیشہ ایک گروہ ایسا ہو جس کا یہ کام ہو کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی باتوں کی طرف بلائے اور نیکی کے کرنے کا حکم دیتا رہے اور بری باتوں سے روکتا رہے. یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی مخاطب کرتے ہوئے آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وہ بہترین امت جس کا ذکر کیا گیا ہے پہلے وہ تم ہو. تمہارا یہ کام ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو بھلائی اور نیکی کی باتوں کی طرف توجہ دلاتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو. لیکن یہ ایک وقت تک ہونا تھا، یہ مقدر تھا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئیاں فرمائی تھیں کہ حالات بدل جانے تھے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے مسیح موعود کا ظہور ہونا تھا. مسیح موعود نے آ کر حکم اور عدل کی صورت میں مسلمانوں کی اصلاح کرنی تھی، ان کی ہدایت فرمانی تھی. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں جن میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا تھا، خیر امت ہونے کا وعدہ دیا تھا، مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہاماً انہی الفاظ میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ خیر امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے. تمہارا یہ کام ہے
کہ لوگوں کو بھلائی اور نیکی کی باتوں کی طرف توجہ دلاتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو صحابہ کی مثیل قرار دیا گیا ہے۔ گویا مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی مانند ہونے تھے۔ اس لیے ہم جو آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مثیل قرار دیے گئے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مانند ہوں۔ اور سب سے بڑا کام جو ہمارے سپرد کیا گیا وہ دعوت اللہ ہے۔ کچھ باتیں آپ نے ابھی سن لیں اور چند باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے۔ دیکھیے ابھی آپ کی مسجد انشاءاللہ چند ماہ میں مکمل ہو جائے گی، تیار ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں۔ مسجد کے قیام کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا اس طرف رجحان ہوگا، وہ مسجد کو دیکھنے آئیں گے اور چاہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہوں اور اس بارے میں ان کو صحیح رنگ میں معلومات وہاں پہنچائی جائیں۔ دعوت اللہ کا کام دراصل اگر ہم سمجھ لیں تو کوئی مشکل کام نہیں، یہ صرف ہمارے ذہنوں کی ایک اختراع ہوتی ہے، ایک روک پیدا ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم دعوت اللہ کرنے سے، پیغام پہنچانے سے رکے رہتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کوئی بہت زیادہ لکھے پڑھے نہیں تھے، ان کو کوئی بہت زیادہ دلائل وغیرہ کا علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان میں ایک جذبہ پایا جاتا تھا، خدا تعالیٰ پر ان کا کامل یقین اور توکل تھا، دعا کا وہ سہارا لیتے تھے، اور اس طرح جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے تھے تو اس کا اثر ہوتا تھا۔ اور یہی دراصل ضروری امور ہیں جن کا ہم میں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ اپنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آواز میں بھی، آپ کی باتوں میں بھی کس قدر اچھا اثر پیدا ہو جائے گا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ذریعہ ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ افضل ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دعوت اللہ کے ذریعہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، جماعت میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کا کس قدر آپ کو ثواب ہوگا۔ مسجد بننے کے ساتھ بہت سارے آپ کے پاس دعوت اللہ کے ذرائع ہاتھ آ جائیں گے۔ مثلا مسجد دکھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ آپ کے پاس ہوگا۔ آپ اپنے جاننے والوں کو، دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ اگر تم نے مسجد نہیں دیکھی تو آئیے، ہماری مسجد ہے، ہم آپ کو مسجد دکھاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو مسجد دیکھنے کے خواہش مند ہوں گے۔ جب وہ مسجد دیکھنے آئیں گے تو یقیناً ان کو اسلام احمدیت کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اس طرح ایک رابطہ آپ کا بڑھ جائے گا۔ پھر اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ کے ساتھ بات ہونی چاہیے، طلباء کے ساتھ بات ہونی